अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गोल्डन रिंग, आपका होस्ट आमिर अली ऑन स्पेशल टीवी, ऑलवेज विद सम स्पेशल असाइनमेंट। हमारे पास बहुत कुछ ना कुछ अच्छा टॉपिक होता है जो रिलेट करता है उस रीजन से जिसको हम ज़्यादा हाईलाइट करना चाह रहे हैं। आजकल आप ये देखिए कि जो डेवलपमेंट्स हैं, जो इवन इन द पास्ट, जैसे हमने कल्चर को इंगेज किया, एजुकेशन को इंगेज किया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इस रीजन में एक में कॉमन है। और उस रीजन में आप सबको पता है कि वो तमाम ममालिक जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज, चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान है, टर्की है, टोटली इट्स लाइक द कंट्रीज ऑल इन दिस रीजन। इनके दरमियान बहुत सारी ऐसी ममासलत हैं, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो कि बड़े क्लोज हैं। जेनेटिकली भी ये ममालिक एक दूसरे के क्लोज हैं। इसके साथ साथ लैंग्वेज में भी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर कॉर्नर। इवन लोग ये नहीं समझते, वो समझते कि शायद चाइनीज़ लैंग्वेज इज़ वेरी डिफरेंट लैंग्वेज। ऐसा नहीं है। चाइनीज़ लैंग्वेज में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स और स्लैंग्स हैं कि जो हमारी लैंग्वेज के साथ बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन वो उन्हें प्रोनाउंस अपने तरीके से करते हैं। तो इसी एक कनेक्टिविटी को हम आगे बढ़ाते हैं और इस पूरे इलाके में, यानी इस पूरे रीजन में, बियॉन्ड लाइक इन बीसीज टाइम, पुराने वक्तों से इलाज का एक तरीकाकार था जिसे हर्बल या आयुर्वेदिक कहा जाता था। तो ये तरीकाकार ऐसा था जो पूरे इस रीजन में जिसने एक बड़ा नाम कमाया। और अब आप गवर्नमेंट्स, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स, मैं जिनका अपने प्रोग्राम में नाम लूँगा, कि वो इस बात पे एक बहुत रिसर्च कर रही हैं। हमें एक अरसे तक एलोपैथी ने इन तमाम आयुर्वेदिक सिस्टम से थोड़ा दूर रखा, लेकिन इनफैक्ट आयुर्वेदिक सिस्टम, आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम, इसका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इलाजों में। और बहुत सारे ऐसे इलाज हैं कि जिनका इलाज ही इसी सिस्टम में मौजूद है। उस सिलसिले में हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर हकीम उस्मान साहब, मरपा लेबॉर्ट्रीज से इनका ताल्लुक है। इनके साथ है इरफान शाहिद साहब। इरफान शाहिद साहब जो हैं, इनका ताल्लुक है अवामी लैब से, अवामी लेबॉर्ट्रीज से। तो मैं अपना क्वेश्चन शुरू करता हूं। हकीम साहब, सबसे पहले उस्मान साहब आपसे शुरू करें। मरपा इज वेरी रिनाउंड नेम इन पाकिस्तान, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, बल्कि ये आपकी जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं ये शायद दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। तो आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे अपनी इस इंडस्ट्री के बारे में, प्लस कि आपकी एक्सपोर्ट्स कितने मुल्कों में है? थैंक यू सर। मरहबा लेबॉर्ट्रीज को अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल कंप्लीट हो गए हैं, और इस वक्त अल्लाह ताला के फजल करम में से पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर 40 कंट्री के मरहबा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रही हैं, और दिन ब दिन बिज़नेस इंक्रीज़ हो रहा है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में लोगों का ट्रेंड जो है ना हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा है। उसकी वजह ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये ज़्यादा सेफ़ है। और जब से इंसान पैदा हुआ है उस वक़्त से अल्लाह ताला ने हमारे लिए जड़ी बूटियाँ पैदा कर दी हैं जो कि हमारे लिए शफा बख्श साबित हो रही हैं, और लोग इसीलिए इधर आ रहे हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। हाँ, क्लोज टू नेचर, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। बिल्कुल सही है। इट इज़ वंडरफुल जी कि 40 कंट्रीज में अगर एक्सपोर्ट हो रही है, तो अगर ऐसी को अपॉर्चुनिटी किसी और मुल्क के पास हो तो वो तो उस कंपनी को पता नहीं उठा के तो उसका लेबल चांद पे ही लगा दे। हम उम्मीद करते हैं हमारी गवर्नमेंट भी इसके बारे में कुछ सोचेगी कि वो एक्सपोर्टर्स जिनकी रीच 40 कंट्रीज तक हो चुकी है, इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं। कोई ना कोई उनके पास ऐसी डेवलपमेंट है, कोई उनके पास ऐसी रिसर्च, जो लोकल रिसर्च मौजूद है, तो जिसका वो एडवांटेज ले रहे हैं। सर इरफान शाहिद साहब, आप अपने बारे में, अपनी इंडस्ट्री के बारे में कुछ हमें बताइए कि ये आपकी इंडस्ट्री कैसी है और आपका बैकग्राउंड, एंड देन हाउ डिड यू स्विच इनटू दिस बिजनेस, एंड लाइक नाउ व्हाट इज योर एक्सपोर्ट टारगेट, कि आप पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन रिसर्च में, एक्सपोर्ट्स में अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। मेरा नाम इरफान शाहिद है, जिस आपने बताया। अवामी लेबॉर्ट्रीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं। वी हैव, हमारे पास कोई अराउंड 80 के करीब प्रोडक्ट्स हैं जो कि ड्रैप से रजिस्टर्ड हैं, और हमारी फैसिलिटी जो है वो GMP कंप्लाइंट है। आपने बात की अपॉर्चुनिटी की। हम इस वक्त 4 कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
جس کے اندر USA ہے, UK ہے, سنگاپور ہم کوئی 12-14 سال سے کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ افغانستان ہے جو آپ کا نیبر بھی ہے. آپ نے بات کی سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی. اٹس اے بگ اپرچونٹی. میں کچھ نمبرز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. 2023 کے ہیں میرے پاس, ریسنٹ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا. 2023 کے اندر جو ٹوٹل فارماسوٹیکل کی ایکسپورٹ تھی پاکستان کی, وچ انکلوڈ ایلوپیتھک اینڈ ہربل, وہ 250 ملین تھی, اور اس میں سے سرپرائزنگلی 40 ملین جو تھی وہ صرف ہربل کی تھی. یہ وہ کویسچن تھا جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ لائک واٹ از آور ایکسپورٹ والیوم. ہاں, تو جب ہم مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جاتے ہیں یا گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں تو ہم ان کو تھوڑا سا یہ ایکسپلین یا ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ اسی نمبر کو لے لیں 250 ملین, تو سوچئے اس 250 میں سے 210 اگر فارماسوٹیکل ہے. اور عرفان صاحب یہ 250 ملین ڈالرز کی بات کر رہے ہیں, 250 ملین روپیز کی نہیں ہے, 250 ملین ڈالرز ہے, ڈالرز کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ 210 ملین اگر فارماسوٹیکل ہے تو جو 40 ملین ہے یہ ٹوٹلی انڈیجنس ہے. دیکھیں فارماسوٹیکل میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ API کو امپورٹ کرتے ہیں, اس کو ڈفرینٹ ڈوزیج فارمز میں کنورٹ کرتے ہیں. یعنی پہلے API کو امپورٹ کرنے کے لیے اپنے ڈالرز آپ کو باہر بھیجنے پڑتے ہیں, ڈرین کرنے پڑتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ اس میں ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں اس کو ایک فارماسوٹیکل میں, تو پھر اس کے بعد بھیجتے ہیں. جبکہ یہ جو 40 ملین ہے یہ آپ کا سارا انڈیجنس ہربز جو لوکل ہربز ہیں اس کے اوپر بیس کرتا ہے. اس کے لیے انیشلی آپ کو اپنا فارن ایکسچینج ڈپلیٹ نہیں کرنا پڑتا. تو ہمیں یہ فوکس کرنا ہے, جس طرح حکیم صاحب نے کہا کہ آلریڈی دنیا کے اندر اب ہربل کی طرف ایک ٹرینڈ بھی ہے. لوگ آہستہ آہستہ سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے آہستہ آہستہ نیچرل جو فطرت والی آپ نے بات کی کہ یہ میڈیسنس جو ہوتی ہیں جن کو ہم یونانی میڈیسنس کہتے ہیں, یہ فطرت کے قریب ہیں, یہ آپ کی باڈی کے ساتھ بہتر سنرجی بنا سکتی ہیں. اس کے اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے جس طرح کے کیمیکل یا سنتھیٹک ڈرگس کے ہوتے ہیں. اور اگر دنیا کی طرف یہ ٹرینڈ اس طرف خود بخود آ رہا ہے تو ہمیں اپنا پائی اس میں سے بڑھانے کے لیے آف کورس سرٹن سپورٹ چاہیے, جس میں گورنمنٹ کی پالیسیز بھی آتی ہیں. جی تھینک یو. جیسے عرفان صاحب نے ذکر کیا یونان کا, تو یہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ ایک چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. یوزلی ہم یہ سکندر یونانی والا یونان سمجھتے ہیں, بٹ ایکچولی عرفان صاحب کو میں کہوں گا مزید ایلیبریٹ کریں. یہ یونان کا لفظ جو ہے یہ یونان ہے, اور یونان ایک پروونس ہے چائنا کا جو کہ اپنی ہربل میڈیسنز کی وجہ سے بڑا مشہور تھا پوری دنیا میں. آج بھی چائنا کی موسٹلی جو ہربل میڈیسنز ہیں وہ یونان سے ہی آتی ہیں, اور یونان کا کیپٹل کنمنگ ہے, ایک بڑی پیاری بڑی خوبصورت جگہ ہے, میں وہاں پہ کئی دفعہ جا چکا ہوں. تو یہ جو ہم لوگوں کا ایک پرسنلی کانسیپٹ ہے کہ یعنی ہم لوگ سمجھتے ہیں آج بھی طب یونانی, لیکن میں ایک ایڈوانٹیج لیا حکیم صاحب کے یہاں ہوتے ہوئے کہ دس ورڈ ہیو بین ٹرانسفارم فرام یونان, جسے ہم چائنا کا ایک بڑا پروونس ہے. اٹ از ان دا ساؤتھ سائڈ آف چائنا, سینٹرل ساؤتھ سائڈ آف چائنا, وہاں پہ یہ صوبہ ہے, اور وہاں پہ آج بھی ہربل میڈیسن کا ایک بہت بڑا بزنس ہے, اور وہاں پہ ہربل میڈیسن کی بہت سارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس بن چکے ہیں. میں عثمان صاحب آپ سے یہ کویسچن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ بڑھ رہی ہے ہربل میڈیسن کا یوزیج بھی بڑھ رہا ہے, اس کا ٹائم بائی ٹائم اس پہ ریسرچ بھی بڑھ رہی ہے. ہاؤ ڈو یو فیل کہ گورنمنٹ کی سپورٹ کیسے ہونی چاہیے, اور یہاں پہ ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو اس پہ کیسے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی ایسی یونیورسٹیز بننی چاہیے پاکستان میں, کوئی جو ہربل پہ ریسرچ کرے, جو ان تمام چیزوں کو یہ جو آیورویدک اور کہہ سکتے ہیں نا آیورویدک. جی بالکل, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں چائنا دیکھتے ہیں, انڈیا دیکھ لیں, کتنا اس فیلڈ ہربل میڈیسن میں کتنا ایڈوانس ہے, کتنا آگے نکل گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ پیچھے گورنمنٹ کا بڑا ان کے ساتھ سپورٹ ہے, جو کہ ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے. ہمارے ہاں اسی طرح ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں جیسے ہم ایلوپیتھی کا دارے ہیں, حالانکہ ایلوپیتھک اور ہربل کا بہت زیادہ فرق ہے. اور یہی ہماری اس وقت جو ہماری ایسوسیشن ہے, پاکستان طبی فارماسوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسیشن, میں اس وقت اس کا چیئرمین ہوں, اور کئی بار ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کر چکے ہیں کہ اس کے لیے ہربل میڈیسن کا ڈائریکٹریٹ علیحدہ ہونا چاہیے, ڈراپ کے انڈر نہیں آنا چاہیے. بالکل نہیں. جی بالکل بالکل, بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے, اور کیوں نہ بڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے لیے اتنی جڑی بوٹیاں پیدا کر رہا ہے, اگر ہم اس کو استعمال میں نہیں لائیں گے وہ تو ضائع ہو جائیں گی.
تو یہ بہت بڑا نقصان ہے جی اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو عثمان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ ڈراپ تو بلکہ ڈسکریج کرے گا, وہ تو کبھی انکریج کرے گا ہی نہیں ہربل میڈیسنز کو. وہ اگر ہربل میڈیسن کوئی انکریج کرنا لگ جائے تو وہ تو ایک ان کے پیرالل, لیکن اس کے لیے ایک علیحدہ ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے. حکیم صاحب ہمیں تو جیسا کہ آپ ہی لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں, یہاں پہ تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ پپیتے کا جو پتا ہے اس کے کتنے فوائد ہیں. تو وہ یہ تو سب کچھ ہمیں آپ کی یہ جو طب ہے یہی سکھا رہی ہے. سر میرا ایک سوال عثمان صاحب, یہ سوال میں آپ سے بھی کروں گا اور یہ پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی حکیم صاحب کے پاس بھی لے کے جاؤں گا. میں نے ایک نیوز پڑھی 2022-23 میں کہ چائنا نے ایک, جیسے حکیم صاحب نے کہا کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی, انہوں نے ایک ریسرچ سینٹر بنایا ہے جس پہ $44 بلین انہوں نے اس کی ریسرچ کے لیے رکھا ہے, اور وہ ہے آیورویدک میڈیسن کا. اس میں سی سے بھی وہ بہت ساری چیزیں نکالتے ہیں, اور اس کے مطلب دیٹ از بیسیکلی بلونگس ٹو دا نیچر, کہ آپ نیچرل طریقے سے کیسے علاج کر سکتے ہیں. تو اتنی بڑی رقم $44 بلین, ویسے پاکستان میں تو 44 بلین روپیز ہی سوچ لینا بڑی بات ہے. تو $44 بلین اگر انہوں نے اس ریسرچ پہ انجیکٹ کر دیا ہے, اور اسی طرح سملرلی اگر آپ جائیں تو سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں اور ٹرکش جو یہ پورا چونکہ ایک بیلٹ ہے, اٹ از لائک جس لیے ہم اسے گولڈن رنگ کا نام دیتے ہیں. تو $44 بلین کی انویسٹمنٹ, اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم بھی آنا شروع ہو گیا ہے کہ اب وہ میڈیسن پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. کہاں سے مینلی از فرام وچ کنٹری؟ دیکھیے میں ایک چھوٹی سی درستگی کرتا ہوں. جو یونان کی آپ نے بات کی, جس یونانی طب کی ہم بات کر رہے ہیں وہ گریس سے ہے, ٹھیک ہے نا. اٹ از ناٹ اوریجنیٹڈ فرام چائنا. تو طب یونانی اوریجنیٹ تو گریس سے ہوا, انگریزی میں گریس اور اردو میں آپ اس کو یونانی کہتے ہیں. دوسری بات آپ نے کہی ریسرچ کی, یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہماری ٹریڈیشنل ریمیڈیز تھیں ان کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے آپ کو جو ماڈرن سائنٹیفک پیرامیٹرز ہیں اس کے اوپر اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے کولیبوریٹ کرنا پڑے گا یونیورسٹیز کے ساتھ. ہم نے عوامی لیبارٹریز کے پلیٹ فارم سے کیا کیا, اس وقت ہمارے پاس 4 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے ساتھ MOU ہوئے ہیں ہمارے, اور اس میں سے ایک جو ہم نے ریسرچ کنڈکٹ کی ان 2016 وہ ہیپاٹائٹس سی کے اوپر کی. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایکسپورٹ سے پہلے آپ کے پاس دنیا کے اور پاکستان کے جو آبجیکٹیوز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے وہ کلیئر ہونے چاہیے. اگر جس طرح ہم نے نمبرز کی بات کی, اگر آپ عوامی کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنا پیراڈائم شفٹ کیسے دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اپنی اپرچونٹی دیکھتے ہیں کہ پاکستان از اے پاپولیشن آف اراؤنڈ 250 ملین پیپل, ٹھیک ہے. اس میں سے آدھے جو ہیں اراؤنڈ 50% یا 52% وہ 25 سال سے نیچے ہیں. طب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جوانی کی بیماریاں اور ادھیڑ پن اور بڑھاپے کی بیماریاں فرق ہوتی ہیں. یہ آپ کو کچھ نمبر سے کلیئرلی پتہ چلے گا. پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں. آپ اندازہ کیجئے 25 میں سے اگر آپ آدھے کر دیں 12.5 کروڑ, تو اس میں سے 2.5 کروڑ آپ کے پاس ڈائبیٹک ہیں. تقریباً 2.5-3 کروڑ جو ہیں اگر آپ ہائپر ٹینسو ایڈ کر لیں تو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں, اور آپ کے پاس گورنمنٹ کے اپنے فگرز ہیں 8.7% پریولنس ہے ہیپاٹائٹس سی کی. تو یہ بھی اندازاً 2 کروڑ کے قریب لوگ بنتے ہیں. تو پھر تو پاکستان میں صحت مند لوگوں کی تعداد خاصی کم نہیں ہو جائے گی؟ آپ یہ گورنمنٹ کے اپنے نمبرز ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسی چیلنج کو جب ان نمبرز کو ہم نے سینٹرل ایشین اسٹیٹ یا دنیا کے مختلف اس میں دیکھا تو ہمیں آئیڈیا ہوا کہ جہاں سے یہ انفارچونیٹلی ایلوپیتھک اوریجنیٹ کری وہاں بھی کوئی بہت اچھے نمبرز نہیں ہیں. فار ایگزامپل ابھی ہم ایک سعودیہ ایگزیبیشن سے ہو کے آئے, اور ہم نے وہاں پہ نمبرز لوگ جب کلیکٹ کر کے دیے تو پتہ چلا کہ فار ایگزامپل اگر ہم ہارٹ کی بات کرتے ہیں, جس طرح ابھی اسنین صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو پاکستان کے اندر اوور 16% ڈیتھ ہوتی ہیں ہارٹ اٹیک سے, امریکہ میں 20% ہوتی ہیں. سعودی عرب میں جب ہم نے نمبرز اکٹھے کیے تو پتہ چلا, جو گورنمنٹ کے اپنے نمبرز ہیں, 29% ڈیتھ جو ہیں وہ صرف ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہیں. امیجن کیجئے کہ اگر ہم جس طرح کہہ رہے ہیں, ہماری کنوکشن ہے کہ یہ 4-5 جو بیماریاں ہیں نا, جس میں ہارٹ کے پرابلمس ہیں, ڈائبٹیز ہے, جوائنٹ ہیلتھ ہے یا ویٹ گین ہے, یہ 4-5 ایسی بیماریاں ہیں جو کہ لائف لانگ نہیں ہیں. طب کے اندر اس کا ایک پرماننٹ سولوشن ہے ایڈریسنگ دا روٹ کاز. تو اگر ایسا ہے
اور ہم جس طرح میں نے آپ سے شیئر کیا کہ ہم یونیورسٹیز کے تھرو ان سٹڈیز کو، پاکستان کی پہلی سٹڈی ہم نے ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے ساتھ 2018 کے اندر پبلش کروائی ہے ملائیشین جرنل کے اندر. عرفان صاحب, I will come back to you. I have to been asked for a short break. We will be right back with the same topic جو عرفان صاحب ذکر کر رہے تھے. یہ بڑا خوبصورت ذکر ہے کہ اس پہ ریسرچ جو کی گئی ہے, اسی ٹاپک سے ہم جاری کریں گے. We will go for a short break. Welcome back to our program Golden Ring and your host Aamir Ali with very valuable guest. اور بڑی خوبصورت ڈسکشن چل رہی تھی. ہم وہیں سے واپس چلتے ہیں. سر عرفان صاحب, آپ جیسے ہمیں بتا رہے تھے کہ اس کی ریسرچ کے بارے میں, سو کین یو پلیز ایلابریٹ اٹ مور. سر دیکھیے, ہمیں ٹارگٹس اپنے ہمارے کلیئر ہونے چاہیے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کے اندر جو ڈیزیز پریولنس ہے, اگر آپ ان چاروں کو دیکھیے تو اندازاً 6 کروڑ کے قریب پیشنٹس بنتے ہیں. تو اگر اس کو ٹارگٹ ہم کر لیں اور ہمارے پاس سائنٹیفک بیسڈ ریسرچ بیسڈ میڈیسنز ایسی موجود ہوں کہ جو کہ ریپ سے رجسٹر ہوں, تو مجھے بتائیے پاکستان کے اندر ہی اتنا بڑا روم ہے کنٹریبیوٹ کرنے کا. اور جب آپ پاکستان کو فار ایگزامپل امیجن کر لیجئے کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں, کل آپ پاکستان کو ڈائبٹیز فری یا اس کے نیچے نمبر لاتے ہیں تو باقی پوری دنیا آپ کو خود ہی فالو. بالکل, دیٹ از اے ویری پازیٹیو پوائنٹ. لیکن سر اگر ممکن ہو تو آپ مجھے ٹوٹل والیوم اگر کوئی ہربل میڈیسن کا پاکستان میں دے سکیں, اگر موجود ہے تو دیٹ کوڈ بی ویری آئیڈیل. ادروائز وی اسٹیپ اپ ٹو دا نیکسٹ کوسچن کہ میں سر سینٹرل ایشیا گیا, بلکہ میں سنکیانگ, جسے شنجان تو چائنیز کا ورڈ ہے, ہم سنکیانگ بولتے ہیں, میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ مجھے نزلہ زکام کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک پیکٹ دیا جس کے اوپر جوشاندہ نہیں لکھا ہوا تھا بلکہ جوشاندی لکھا ہوا تھا. یعنی I thought it extracted from the same word. اور وہ سیم یہی ہربل میڈیسنز تھی ساری جو وہاں پہ بھی تھیں. اسی طرح اگر ہم ایران میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ بھی اس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے. سینٹرل ایشیا واز آلویز لائک اے ہب فار دا ہربل میڈیسن فرام اے لانگ ٹائم. تو یہ پورا ریجن ہے. ایون یو گو اپ ٹو رشیا, وہاں پہ بھی اس پہ سیپریٹلی ایک ریسرچ ہو رہی ہے اور واسٹ ریسرچ ہو رہی ہے. ہاؤ ڈو یو فیل کہ پاکستان میں اس پہ کیسے کام ہونے کی ضرورت ہے, کیسے کام کرنے کی ضرورت ہے, یا ہم اپنے ریجنل کنٹریز کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہم کیسے کولیبریٹ کر سکتے ہیں ود ادر کنٹریز آن ریسرچ بیسس؟ دیکھیں جی, پاکستان مسلمان اطباء نے بہت کام کیا ہے. ہسٹری آپ دیکھ لیں نا, حکیم بو علی سینا کہاں سے تھے؟ ازبکستان سے. اور ان کی جو کتابیں میڈیکل کی, وہ آج بھی یورپ میں پڑھا, میڈیکل کالجوں میں کتنے عرصہ, کئی 100 سال پڑھائی جاتی ہے. بالکل بالکل. تو دیکھیں مسلمان اطباء نے کام بہت کیا ہے, لیکن اس کو آگے لے کر جانا یہ ہماری گورنمنٹ کو اس پر توجہ کرنی چاہیے اور ہمارے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. آسان رولز اینڈ ریگولیشن بنانی چاہیے. جب انڈیا ایک اس کے لیے آیورویدک کا ایک علیحدہ سیگمنٹ, ایک پورا ادارہ, منسٹری بنا سکتے ہیں, تو ادھر کیوں نہیں یہ بناتے؟ یہ بہت بڑا خلا ہے اور اس کو دور کریں گے. حکیم صاحب ہمیں تو ایک چیز اور بتائی گئی نا کہ یہ آیورویدک جو ہے یہ ریسرچ بیس نہیں ہے, یعنی ایک ایسی کانسپریسی جنریٹ کی گئی. حالانکہ پوری دنیا میں ایلوپیتھک سے پہلے سارا علاج ہی آیورویدک طریقے سے ہوتا تھا, تو لوگ صحت یاب بھی ہوتے تھے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. یہ غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اس کی طرف بھرپور توجہ. تو حکیم صاحب یہ تو اب آپ اس تنظیم کے چونکہ پریزیڈنٹ ہیں, تو وائی ناٹ یو ٹیک این انیشیٹو ٹو کم اوور وتھ سم آئیڈیاز؟ دیکھیں ہم تو ہمیشہ ہر میڈیا پر, ہر فورم پر یہ بات کرتے ہیں, اور کل ہماری ایسوسیشن کی میٹنگ بھی ہے, اس میں بھی ہم نے یہی ایجنڈا ہے ہمارا. تو کوشش تو بھرپور ہے, لیکن کوئی گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے. یہ کیسے جی سر عرفان صاحب, question remains the same کہ پاکستان کی اتنی بڑی آبادی ہے. I asked you set up some milestones, some example. آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل بنا کے ہمیں دکھائیں کہ یس اگر پاکستان شوگر فری ہو سکتا ہے, دیر کین بی اے ٹریٹمنٹ ان آیورویدک سائڈ. اگر ہائپر سینسٹیوٹی کا علاج ہو سکتا ہے,
اور آپ کی بلڈ پریشر، آپ کی یہ جو بڑی پاکستان میں تو یہ بڑی کامن سی ڈیزیز ہو گئی ہے کہ جو بندہ جب 40 کو ٹچ کرتا تھا ہی میک شیور لائک مجھے ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ہو چکا ہے، اور وہ ہو بھی چکا ہوتا ہے اس کی. اچھا ایک یہ آپ بتائیے کہ کیا ان نمبرز کو ہم کسی طریقے سے انٹرنیشنلی نیچے لے کے آ سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نے تو آپ سے کہا کہ ہمیں ہمیں ایگزامپل سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اور پھر میرے کہنے کے اوپر کیوں جائے کوئی، تو دیکھیے اسی کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یو کیا اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں ان سٹڈیز کو لیجیٹیمیٹ کر کے دیں، اور 2 سٹڈیز پروو بھی کرتی ہیں ہم نے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے، میں نمبرز دیکھ رہا تھا. آئی ایم ایس ایک ادارہ ہے، سوئٹزرلینڈ بیسڈ ادارہ ہے، جو کہ آپ کے پرسیپشن کو مانیٹر کرتا ہے کہ آپ کے فار ایگزامپل آپ نے یہ ایکس ہاسپٹل کا یہاں سے کس بیماری کی کتنی پرسیپشن جنریٹ ہوتی ہے. آئی ایم ایس کے اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کولیسٹرول کو کم کرنے کی دوائی ہے وہ 12 ارب روپے کی سال کی بکتی ہے. یہ میں اگین بات کر رہا ہوں 2023. اور جو یورک ایسڈ کو کم کرنے کی دوائی ہے وہ تقریباً 2.5 ارب روپے کی بکتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، اگر ہمارے پاس، میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی آپ کے پاس بہتر اور ایسے افیکٹو سولوشن ہو کہ جو کہ اسی ٹائم لائن یا اس سے بہتر ٹائم لائن میں جو یہ وہ بیماری ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے بایو کلینکل مارکرز موجود ہیں. آپ نے ابھی کہا جیسے 40 میں آپ کو پتا ہے کہ جی آپ نے اپنا لپڈ پروفائل کروانا ہے، اگر اس میں کولیسٹرول بڑا ہوا ہے تو آپ جائیں گے تو وہ ظاہر آپ کو ایک اسٹیٹن دوائی لکھ دیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی جگہ آپ کے پاس ایک انڈیجنس ہربس کی بیس پہ اگر ایک لوکل میڈیسن کسی یونیورسٹی نے لیجیٹیمیٹ کی ہو، ڈریپ سے آلریڈی وہ اپروو ہو، تو امیجن کیجئے یہ 12 یا اس سے بھی زیادہ، یہ تو وہ نمبرز ہیں جو ان کے پاس ہیں، بک وہ اس سے زیادہ رہی ہوگی کیونکہ ہمارے ہاں تو ٹرینڈ ہے نا او ٹی سی کی شکل میں بھی. جی بالکل ایسے. تو اگر چلیں 12 ارب ہی مانے تو آپ اس فارن ایکسچینج کو بچا سکتے تھے، لیکن اس کے لیے اگین آپ کو کلیکٹیو سپورٹ چاہیے اور لوکل ریسرچ چاہیے. یہ بھی ایک بڑا ضروری ایلیمنٹ ہے. ایک میرے ذہن میں ایک کوشچن آتا ہے کہ ہمیں اکثر کہا جاتا ہے علاج ود غذا، یعنی علاج غذا کے ساتھ علاج، یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا. طب نبی میں بھی اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ علاج جو ہے وہ غذا کے ساتھ کیا گیا. سر عثمان صاحب، آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ جو کامن ایک پرابلم ڈیزیزز ہیں جو کہ ایز اے نیشن ہمیں کھا رہی ہیں، جیسے ڈائبٹیز اینڈ ہائپر سینسٹیویٹی اور یہ ساری، ان کو ہم اپنے کیسے معمول پہ لا سکتے ہیں ود غذا؟ دیکھیے آپ نے بھی نوٹ کیا کہ ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جو کہ فطرت کیا کہتی ہے کہ ہمیں جلدی سونا چاہیے، جلدی اٹھنا چاہیے. اب پرندوں کو دیکھ لیں، وہ صبح وہ جلدی سوتے ہیں، وہ صبح اٹھے ہوتے ہیں، چہچہارے ہوتے ہیں. نہیں لیکن حکیم صاحب ان کے دیکھیں نا، ان کے پاس رات کو 10 بجے منیب فاروق کا پروگرام نہیں ہوتا، ان کے پاس رات کو 11 بجے ایک اور اینکر کا پروگرام نہیں ہوتا جہاں پہ ہم نے یہ سننا ہے کہ آج 27ویں ترمیم میں یہ ہو گیا، اور پوری قوم بیٹھ کے جو ہے وہ ایک 60 چینلز پہ، جب یہ بھی تو ایک ٹرینڈ ہے نا جی کہ وہ 60 چینل ہیں اور ہر چینل کوئی نہ کوئی لینگویج بول رہا ہے، اور وہ لینگویج کیا بول رہا ہے کہ وہ آپ کو، وہ بھی تو آپ کی ہائپر سینسٹیوٹی میں اضافہ کر رہی ہیں وہ چیزیں. تو ان کو بھی تو ہو نا کہ پہلے تو ایک دور میں پی ٹی وی ہوتا تھا 9:30 10 بجے پی ٹی وی بند ہوا، آٹومیٹیکلی یو آر آن اے بیڈ. بہرحال جی ہم نے اگر صحت کو برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے فطرت کے مطابق چلنا پڑے گا. جلدی سونا چاہیے، جلدی اٹھنا چاہیے، صبح نماز پڑھنے کے بعد واک ایکسرسائز کریں، یوگا کریں. مجھے 20 سال ہو گئے ہیں ریگولر یوگا کراتے ہوئے، اور میں اپنے آپ کو بہت بہتر فیل کرتا ہوں اس سے. جی بالکل، یہ تو بڑی اچھی. سر سیم کویسچن سر عرفان سے. سر دیکھیے طب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے ایک پیشنٹ کو ایز اے طبیب تینوں اینگل سے دیکھنا ہوتا ہے. آپ نے علاج بالغذا کی بات کی، جو پہلا پیرامیٹر ہوتا ہے وہ علاج بالتدبیر ہوتی ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو ڈائگنوز کیا کہ اس کی روٹ کاز ہے کیا. تو کئی دفعہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو غذا یا دوا پہ جانا ہے، آپ حکیم کی حکمت یہ اس کو بتاتی ہے، وزڈم، کہ آپ نے کیا تدبیر کرنی ہے جس سے اس کی روٹ کاز ٹھیک ہو جائے. اس سے اگلا درجہ جو ہوتا ہے وہ غذا کا ہوتا ہے. ہم نے کولیسٹرول کی بات کی، تو بات یہ ہے کہ جب ہم لہسن کی گولیاں بنا کے آپ کو دے رہے ہیں کہ بھئی اس سے آپ کا ٹوٹل کولیسٹرول کم ہوگا، تو یہ غذا ہی ہے.
اس کو صرف آپ نے ایک فارماسیوٹیکل ڈوزیج فارم دے دی. اور تیسرا درجہ آتا ہے جس میں آپ کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایز اے طبیب اسی روڈ میپ کو آپ نے یوز کرنا ہے. علاج بالغذا جو ہے وہ آپ کی پرائرٹی ہے, دوا سے پہلے آتی ہے. یہ تو ایک آپ نے بڑا ایک صحیح پیرامیٹر ڈسکرائب کیا, اس پہ بالکل ہمیں عمل کرنا چاہیے. جیسے حکیم عثمان صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت زیادہ بدل چکا ہے. ہم سینٹرل ایشین کنٹریز میں, آئی ہیو بین دیئر مینی ٹائم, وہاں پہ بالکل یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ٹائم کو بڑا اچھا یوز کرتے ہیں. جیسے صبح کی کرن روشن ہوتی ہے وہ لوگ اٹھ جاتے ہیں, اپنے کاموں پہ نکل پڑتے ہیں, اور شام کو وہ ان ٹائم وہ اپنا کام ختم کر کے واپس اپنے بیڈ پہ بھی چلے جاتے ہیں. ان کی روٹین لائف میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ایز اے پاکستانی ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. سر عثمان صاحب, کیسے ریسرچ سینٹر, جیسے عرفان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ MOU سائن کیے ہیں, ہاؤ ڈو یو فیل کہ آپ کا گورنمنٹ کی طرف سے آن ریسرچ بیسس کیسی سپورٹ ملنی چاہیے اینڈ پلس فنڈ, یہ دونوں چیزیں آپ ذرا دیکھیں. دنیا میں ان قوموں نے بہت ترقی کیا ہے جنہوں نے یونیورسٹی اور انڈسٹری کا لنکیج مضبوط کیا ہے, کیونکہ یونیورسٹی ریسرچ کرتی ہیں اور اس کا بینیفٹ انڈسٹری کو جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس پر خصوصی توجہ کرنی چاہیے, اور تاکہ ہماری انڈسٹری اور بڑھ سکے اور ریسرچ بیس کلا سکے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ ایکیڈیمیا لنکیج ود ٹریڈ باڈیز اور انڈسٹری, یہ بات بالکل ضروری ہے. لیکن میں سر عرفان صاحب آپ کی بھی رائے لینا چاہوں گا. سر دیکھیے, یونیورسٹی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, اس نے ہر یونیورسٹی کے اندر ایک سپریٹ ڈپارٹمنٹ یا ایک کہہ لیجیے کولیبریٹو پلیٹ فارم بنایا ہے جس کو OREC کہتے ہیں. OREC جو ہے وہ ویلکم کر رہا ہے کہ اب انڈسٹریز جو ہیں ان کے ساتھ جائیں. آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, بجائے اس کے کہ آپ کوئی انسین قسم کا پروجیکٹ پکڑیں, آپ کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نیشنل ہیلتھ آبجیکٹیوز کو کوانٹیفائی کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو سولوشنز ہیں ان کو لے کے آپ کو یونیورسٹی کے پاس جانا ہے کہ جی ہمیں آپ کے ساتھ ان ایریاز میں کولیبوریٹ کرنا ہے. لیکن عرفان صاحب اس میں سوال تو پھر آ جاتا ہے کہ وہ یونیورسٹیز لائک جیسے فیصل آباد ایگریکلچرل یونیورسٹی ہے, جامشورو ایگریکلچرل یونیورسٹی ہے, شاید KPK میں بھی کوئی ایک ایگریکلچر یونیورسٹی اسٹیبلش ہو چکی ہے. تو the government should have some universities based on this herbal system کہ جس پہ ہربل پہ ریسرچ پہ کام ہو رہا ہو, یا ریسرچ سینٹر ہو جو سرٹیفائی کر کے اسے آگے چلا رہا ہو. ڈونٹ یو فیل کہ آپ کو اس وقت گورنمنٹ سے کچھ ایسی اپیل کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں اس وقت 11 یونیورسٹیز ہیں جو کہ ہربل کے اوپر ڈگری اور PhD پروگرامز آفر کر رہی ہیں. تو پہلی بات تو ہمیں اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے نالج. دوسرا, ہم یونیورسٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہم 3 ڈپارٹمنٹس کو پکڑتے ہیں. ہم بایو کیمسٹری کو پکڑتے ہیں, ہم فارماسیوٹیکل سائنسز کو پکڑتے ہیں, اور آرگینک سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے. آج کل یہ ہو گیا کہ لائف سائنسز کے نام سے انہوں نے شروع کر دیا. تو یہ یونیورسٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہماری پروڈکٹس اور ہماری جو ڈومین نالج ہے اس کے ساتھ سینرجی بنتی ہے. آپ نے کبھی پیچھے ایک بات کہی تھی, حسنین صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان رشین اسٹیٹس کے حوالے سے بات کرنی ہے. کچھ 1-1.5 سال پہلے ہماری ملاقات ہوئی ایک جوائنٹ میٹنگ کے اندر جس میں رشین اسٹیٹس کے ایک ایمبیسڈر تھے, ان سے ملاقات ہوئی اور وہاں سے کچھ ان کا ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا تھا. تو ان سے گفتگو کے اندر ہمیں بڑی مزے کی بات ایک یہ پتہ چلی کہ جب رشیا سے یہ ساری اسٹیٹس علیحدہ ہوئی ہیں تو کیونکہ یہ سوشلسٹ اسٹیٹس تھیں تو وہاں پہ بزنس ڈائنامکس اس طرح تھیں کہ فار ایگزامپل جیسے ازبکستان ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ یعنی جب یہ جوائنٹ تھیں رشیا کے ساتھ تو انہوں نے سوچا کہ یہاں پہ صرف یونیورسٹیز ہی ہوں گی. دوسری اگر ان کے پاس کوئی اور اسٹیٹ تھی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ صرف یہی والی ڈومین کا کام ہوگا. تو اس خاتون نے ہمیں یہ بتایا, وہ یہاں پاکستان آئی ہوئی تھی کہ جی ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کیا چیزیں امپورٹ کر سکتے ہیں. تو جب ڈائنامک سمجھے تو پتہ چلا کہ اپارٹ فرام ایجوکیشن یہ ان کی ڈومین تھی, یہ وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتی تھیں. پاکستان سے بے تحاشا اسٹوڈنٹس وہاں جا کے پڑھ رہے تھے. اس کے علاوہ آپ کی روزمرہ روٹین کی خوراک سے لے کے میڈیسن سے لے کے کلودنگ سے لے کے ہر چیز انہوں نے بتایا کہ ہم نے امپورٹ کرنی ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہے, ہم تو اسپیشلائز ہی کر رہے تھے. تو اب آپ سوچئے کہ ہر اسٹیٹ کے ڈائنامکس کو آپ کو سمجھ کے اگر آپ سینرجی بلڈ کر دیں. اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس میجورٹی چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں, انہوں نے کہا جی رشیا سے آ رہی ہیں, چائنا سے آ رہی ہیں اور انڈیا سے آ رہی ہیں.
انہوں نے کہا جی پاکستان سے تو ہمیں کبھی شیلف کے اوپر چیز نظر ہی نہیں آئی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان سب We need to extend this cooperation. کر کے ہمیں جیسے حکیم صاحب نے ذکر کیا, عثمان صاحب نے, آپ نے جیسے بتایا کہ ایران کے ساتھ ایک آپ کا کولیبریشن تھا کہ وہاں سے بھی ایک ریسرچ والے کوئی آئے تھے, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ ان سے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ تھی؟ دیکھیں وہ ڈیلیگیشن آیا تھا ایران سے 25 لوگوں کا, اور وہ فوڈ اور ہربل پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ تھے. انہوں نے ہماری فیکٹری وزٹ کی اور پھر انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا, اور انہوں نے پھر ہمیں دعوت دی PCSIR والوں کو کہ آپ بھی ادھر کے انڈسٹریلسٹ کو لے کر آئیں جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن انہوں نے فائنلائز ہی نہیں کر پائے. تو مجھے بڑا افسوس ہے اس چیز کا کہ وہ مس کر لیکن دیا. عثمان صاحب یہ اپورچونٹی مس جی تو ہاں. ہونے والی نہیں ہاں تھی جی. کہ اگر ایران بھی آپ کے جی. ساتھ ایک کولیبریشن, اور وہاں پہ تو سنا ہے کو باقاعدہ کچھ ایسی ہربل یونیورسٹیز ہیں, کیا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. اس وقت دیکھیں پوری دنیا میں ہربل اور آرگینک پر بہت کام ہو رہا ہے, اور جب میں وزٹ کرتا ہوں سینٹرل ایشیا میں تو مجھے تو بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں لوگ ہربل کی طرف. تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے, اور بڑا سکوپ ہے اس وقت, اور ہمیں اس پر بھرپور توجہ دینی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ میں ہر سال ادھر ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں, اور ہم تقریباً 20 سال سے تاجکستان اور ازبکستان اپنی پروڈکٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور بڑا ہی پوٹینشیل ہے. ویری سکسیسفل ہے. جی بالکل. جس کا میں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ آرگینک جو ہے کریمز, اور خاص طور پہ آرگینک اسکرب, اور وہ بیسیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا, ملتانی مٹی کو آرگینک اسکرب کہا جاتا ہے, اور وہی ساری چیزیں ہیں. یہ صرف غذا میں یعنی کہ میڈیسن کے طور پہ نہیں یوز ہوتی, اس کے بہت سارے اور بھی یوزیج ہیں. خاص طور پہ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں تو بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے آرگینک کاسمیٹکس کی. اب تو بہت بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں انہوں نے بڑی ایک ریسرچ شروع کر دی ہے, تو وہ ڈونٹ یو فیل دے آر سوئچنگ ٹو دا نیچر سائڈ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے اور آج کل نمبرز اویلیبل ہیں. میں کیونکہ نمبرز اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے اس پہ کام کیا ہوا ہے. آپ کے نمبر والی بات ہی مجھے اچھی لگ رہی ہے سر. دنیا میں جو ابھی آپ نے کیونکہ ہربل کاسمیٹکس کی بات کی, دنیا میں جو ویلنس انڈسٹری ہے وہ 5.3 ٹریلین کی ہے. یہ نمبرز نون ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے اسی کے اندر ہربل بھی آتی ہے, اس میں فارماسوٹیکل بھی آتی ہے, اس میں لائف کیئر سینٹرز بھی آتے ہیں, اس میں کاسمیٹکس بھی آتی ہے. دنیا میں جو بھی کنٹریز ہیں وہ اپنے ٹارگٹس انڈسٹری کے ساتھ مل کے یہ بنا رہے ہیں کہ اس اوور 5 ٹریلین کی جو انڈسٹری ہے یا جو ویلنس کے اندر لوگوں نے انویسٹ کرنا ہے, اس میں سے آپ اپنا پول, اپنا حصہ کتنا زیادہ کر سکتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ٹریڈیشنل نالج ہمارے پاس موجود ہے, ہم اگر اس کو ریسرچ آرگنائزیشنز کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ان کو لیجیٹیمائز کر سکیں, اور پہلا پاکستان کے اندر آپ کوئی پیراڈائم قسم کی چینج لا سکیں, تو دنیا کے لیے تو دیکھیے آپ سوچئے کہ ہمارا کتنا اچھا سافٹ امیج بنے گا کہ جی پاکستان میں اب فار ایگزامپل ڈائبٹیز یا ہارٹ پرابلمس کی بات کریں کہ جی ہارٹ کے پرابلمس کے 2 کروڑ پیشنٹ تھے, اب آپ کے پاس آپ نے اتنے سالوں میں اس کو ہاف کر دیا. تو آپ سوچئے کیا دنیا بجائے اس کے کہ ہمیں ٹیررزم کے ساتھ جوڑے یا اور چیزوں کے ساتھ جوڑے, کیا وہ اس سافٹ امیج نہیں بنتا ہوگا؟ پلس پیرامیٹر بالکل بن جاتا ہے. یہ تو ایک بڑی تو پاکستان کے لیے ایک بڑی سکسیس ہوگی, اور اس سکسیس کی ذمہ داری میں تو کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ انیشیٹو آپ لوگ ہی لیں. آپ لوگ بالکل, یہ ایک ایسا ایک پازیٹیو امیج ہے, اور یہی ایریا تھا جیسے حکیم صاحب نے فرمایا کہ ایوی سینا جسے کہا جاتا ہے, بو علی سینا, حکیم بو علی سینا, جسے یورپ نے ایوی سینا بنا دیا. یعنی انہوں نے ہر نام کو مینپولیٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس میں سے اسلامی رنگ کو تھوڑا سا واش کر دیا جائے. تو یہ ایک ایسی زیادتی ہے کہ جو کہ مسلمان طبیبوں کے ساتھ ہوئی تھی. مجھے تو حکیم صاحب ایک فلم تھی جو شاید ابن الہیشم پہ بنی ہوئی تھی, دا فزیشین. وہ میں نے جب وہ مووی دیکھی کہ کیسے ایک یو کے کا بندہ وہاں سے آتا ہے, راستے میں کتنی دفعہ طوفانوں سے لٹتا, صحراؤں سے گزرتا ہوا, وہ ابن الہیشم کے پاس آتا ہے اور اس سے آتا ہے طب سیکھنے کے لیے. اٹ واز ان دا 11th سینچری, کہ یعنی وہ جن کو آج ہم سیٹ پیرامیٹر سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بڑا نالج ہے,
تو یہ اس ڈارک ایجز سے گزر رہے تھے کہ جب وہ ایک بڑا لمبا سفر کر کے اور بڑا تکلیف دہ سفر کر کے وہ پہنچتا ہے اور ابن الہیثم کے پاس آتا ہے، اور کیا سیکھنے آتا ہے؟ وہ طب سیکھنے آتا ہے، اور وہ جدید طب سیکھنے آتا ہے، اور جدید طب یہ سارا اسی پہ ہی بیس کرتا ہے. سر، ٹریڈیشنل اینڈ کنونشنل، اس چیز سے تو آپ اتفاق کریں گے کہ جتنا ہمارا آیورویدک ہے، ہربل ہے، یہ سارا کنونشنل بھی ہے اور ٹریڈیشنل بھی ہے. ہم ایز اے پاکستانی یا ہم ایز این ایسٹرن نیشن، میں خاص طور پہ ایسٹرن نیشن کہوں گا کیونکہ یہ تمام کنٹریز جن کا ہم نام لیتے ہیں انڈر دا گولڈن رنگ، وی ہیو اے ٹریڈیشن. یہ ایک ایسٹرن ٹریڈیشن ہے جس کو ہم لوگ کیری کر رہے ہیں، اسٹارٹنگ فرام بیجنگ اپ ٹو ماسکو اینڈ تہران اینڈ اپ ٹو پاکستان. They have a similar kind of tradition. تو سر ان ایسٹرن ٹریڈیشن اس کا تو ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ تھا، تو آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ اس کو تھوڑا سا یعنی ڈیویلیو کیا گیا فرام دا ویسٹرن سائڈ، کہ جیسے مورلی آپ کسی کو ڈسکریج کرتے ہیں؟ بالکل جی، ایسا ہی ہوا ہے. اور یہ سارا آپ کو پتہ ہے ایلوپیتھک مافیا کتنا بڑا ہے، تو وہ تو دوسرے سسٹم کو یعنی وہ سسٹم جو ایک عرصے سے پریویل کر رہا تھا، اٹس پریویلنگ فرام لائک the known history 6,000 7,000 years. دیکھیں جب سے انسان پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں. اس وقت ہماری فیکٹری میں 700 جڑی بوٹی استعمال ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ تو ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے جڑی بوٹیاں پیدا کر رہا ہے جب سے انسان پیدا ہوا ہے. یہ ہمارا کام ہے R&D کر کے اچھی پروڈکٹ کر کے مارکیٹ کرنا. لیکن صرف اور صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. جس طرح ہم کہتے ہیں ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں نا. ظاہر ہے جی. دیکھیں آپ اگر ایک کسی بھی ایریا کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے تو فرض کریں کہ آپ نے اگر ایک ڈاکٹریٹ سائڈ پہ چلنا ہے تو اس کے ایکسپرٹس ڈاکٹر ہیں، اور اگر آپ نے آیورویدک کی سائڈ پہ چلنا ہے تو اس کے بھی ہمارے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں اور حکماء، اور یہ بھی کوالیفائڈ ہیں، یہ بھی اپنے اداروں سے کوالیفائڈ ہیں. ان کی بھی ڈگریز ہیں اور اسٹیبلشڈ ڈگریز ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان ڈگریز کو مانا جاتا ہے. سیم کوسچن ٹو یو سر عرفان. سر آپ نے ٹریڈیشن کی بات کی کہ اس کو شاید ماسک کر دیا گیا. دیکھیے طب یونانی کے ساتھ وہی ہوا جو باقی سیکٹس کے ساتھ ہوا. فار ایگزامپل آج آپ اپنی زبان پہ فخر نہیں کرتے، آپ انگریزی بولتے ہیں. آج ہم پینٹ شرٹ پہننا پسند کرتے ہیں جو اس سے پہلے ہمارا لباس تھا. تو یہ تو نیچرل ہے، اور جو حاکم ہوتا ہے وہ یہ ڈومینیٹ کرواتا ہے. اس لیے ہمیں اس کے اوپر گلا کوئی نہیں ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ ہماری کمزوری کہاں پہ تھی، ہمیں اس کو کیسے اسٹرینتھن کرنا ہے. آپ نے ابھی بات کی ابن سینا کی، تو دیکھیے ابن سینا کی جو کتاب ہے القانون، وہ آج سے 200 سال پہلے تک امریکہ یعنی ویسٹرن یونیورسٹیز کے اندر ایز مین میٹیریا میڈیکا پڑھائی جاتی تھی. میرا سوال صرف یہ ہے کہ دیکھیے وہ آج بھی ویلڈ کس طرح سے ہے کہ 200 سال پہلے آپ یہ کہتے تھے کہ ہر انسان فرق ہے. دیر از اے کسٹم ریکوائرمنٹ فار کسٹم میڈیکیشن. آپ نے ویسٹرن ماڈل میں اس کو اسٹینڈرڈائز کرنے کی کوشش کی، اور آج 200 سال کے بعد آج آپ پھر اسی پوائنٹ پہ آ گئے. سر عرفان صاحب، اٹ از اے ویری ویلیبل ڈسکشن، بڑی خوبصورت ڈسکشن تھی، اور ہمیں سمجھنے کا موقع ملا کہ ایکچولی ہربل اور آیورویدک ہے کیا، اس کی ٹوٹل والیوم کیا ہے، کس طرح اس سے، اور کس طرح جیسے مجھے عرفان صاحب کی بات سے بہت زیادہ اتفاق ہے. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ وی نیڈ ٹو کم اپ بائی سیٹنگ اپ سم ایگزامپلس کہ کیسے ہم دنیا کو یہ پروف کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں پاکستان جس پہ بہت سارے لیبلز لگے ہوئے ہیں وہ نیگیٹو لیبلز نہیں ہیں، پاکستان کے پاس پازیٹیو سائڈز اس سے بہت زیادہ ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ٹو آور پروگرام. تھینک یو ویری مچ. اینڈ یور ہوسٹ فرام گولڈن رنگ عامر علی سے یو تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.